सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। रुमैसा की 6 माह पहले शादी हुई थी और वो रुखसत होकर हारिस के साथ उस फ्लैट में आई थी क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका में रहती थी। चूँकि हारिस एक सरकारी नौकरी करता था, उसके बाइस वो अमेरिका नहीं गया क्योंकि वो नौकरी वो छोड़ना नहीं चाहता था। यही सबब था कि जो उसका आबाई घर था उसको किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर था, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला नहीं था। जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी और वो बहुत खुश भी थी, सिवाय उस खाली प्लॉट के जो उसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था, जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। उस प्लॉट के अंदर एक शमशान घाट बना हुआ था। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं का बहुत पुराना शमशान घाट है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद नहीं था, लिहाजा यहाँ पर ये शमशान घाट बना दिया गया था, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से उसके आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई थी। पर उस प्लॉट पर मौजूद वो शमशान घाट आज भी अपनी जगह मौजूद था, जिसे या तो ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई थी या फिर वो प्लॉट ही हिंदू कम्युनिटी का था, जो उसे बढ़ती आबादी के बावजूद ख़त्म करने पर आमादा नहीं थे। जो भी था, वो शमशान घाट कम से कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और हारिस को उससे कोई मसला नहीं था और ना ही कभी किसी बिल्डिंग वाले ने उसकी शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि उसे लगता था शायद ये परेशानी उसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई मसला नहीं है कि वो वहाँ पर शमशान घाट को देखकर परेशान हो। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला एक साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खिल उठी। रुमैसा ने देखा कि उसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पीलाहट घुली हुई थी। अपने चेहरे से ही वो बीमार और थकी थकी दिखाई दे रही थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? रुमैसा ने उसकी सिम देखते हुए कहा। बेहतर है। रुमैसा ने एक अजीब और गरीब बात महसूस की थी माला के अंदर, कि जब भी वो कोई चीज़ खाती और वो उसको देती तो वो इनकार कर देती। अजीब लड़की हो, कुछ भी नहीं खाती हो। रुमैसा जब भी उसे कोई चीज़ खाने को देती वो हमेशा मना कर देती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मज़हब के मुतालिक नहीं पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे उस शमशान घाट के बारे में पूछे जो उसके घर के ही करीब था। फिर ये सोच कर कि कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, खामोश हो जाती। अभी वो उससे बातें ही कर रही थी, अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गईं। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से बहुत डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? टूटा फूटा जुमला अदा करती वो रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई कि उसे सामने मौजूद बिल्ला बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, जो शोला बरसाती आंखों से रुमैसा के पीछे झांकने की कोशिश कर रहा था। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की तरफ वापस भाग गया। उसके भागते ही माला ने भी सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर उसे रोकना चाहा, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि अंधेरे में नजर ही नहीं आई। माला के इस तरह खौफजदा हो जाने पर वो बहुत हंस रही थी। कैसी लड़की है, एक बिल्ले से डर गई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा कि वो माला से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से उसकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही उस छत पर उससे हो जाती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि माला उस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा थी या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी से करने का इरादा करते हुए पहला सवाल किया। तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब? चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा गड़बड़ा सी गई। मतलब ये कि तुम अकेली रहती हो? तुम्हारी शादी हुई या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे बढ़ी कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोलने ही लगी थी कि उसी वक्त आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़, जिसे सुनते ही माला बच्चों की तरह घबरा उठी। रुमैसा ने देखा खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई है। मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है बारिश में भीगना। ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है।
پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کیسا ہوتا ہے، کتنا ہولناک ہے، اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رومیسا نے اس کو اتنا بولتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رومیسا بالکل سمجھ نہیں پائی، اس کی زبان سے نکلنے والے ٹوٹے پھوٹے جملے۔ کبھی کبھی تو رومیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے یا نفسیاتی مریض، یا زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس نے اس کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے، جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کے شعلوں کی نظر ہو جانا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا۔ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بنا ہی سیڑھیوں کی جانب بھاگ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی رومیسا اتنی ہمت نہیں تھی اس میں کہ آواز دے کر اس کو روک سکے۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ آگے جاتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا مالا چھت پر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے پورے ہفتے سے ہی بارش ہو رہی تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے اوپر نہیں آئی۔ یہ بات رومیسا جانتی تھی، مگر اب تو 2 دن سے بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ جب شام میں حارث کے ساتھ باہر جاتے ہوئے رومیسا نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلی بار اس نے نوید سے مالا کا ذکر کر دیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے اور کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی، رومیسا نے کہا۔ فلیٹ نمبر 103؟ حارث نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو شاید کوئی بھی نہیں رہتا، وہ فلیٹ ایک عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ حارث وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رومیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے، اور پھر گھر واپس آتے ہوئے اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے ہی باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی نہیں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل صحیح تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رومیسا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مالا سے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہیں ہوا، اور یہ سوچ کر ایک دن وہ اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی اور پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ سے اس نے پوچھنا چاہا۔ جیسے ہی رومیسا اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، جی باجی خیریت ہے؟ وہ دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے بارے میں؟ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روزانہ اوپر چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر پچھلے کافی دنوں سے وہ نہیں آ رہی۔ آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ مالا نام ہے اس کا، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتا، بال کافی لمبے ہیں، ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں رکی نہیں، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی بیل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رومیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ جی میں مسز حارث بات کر رہی ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ مالا؟ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رومیسا کی سمجھ میں نہ آیا مزید کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رومیسا نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ رومیسا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ اس نے معذرت کی۔ شاید عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رومیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی ہے۔ نہیں شکریہ، میں اب جاؤں گی، میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی رومیسا اوپر آ گئی، اور پھر کئی دن لگ گئے رومیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی ایک گلی سڑی لاش ملی تھی، اور شاید جسے اس طرح مارنے میں اس کے سگے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے،
یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی تو پتہ چلی تھی اور جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ بہت حساس تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ خوبی ہے بھول جانے کی۔ بڑی سے بڑی بات اور نہ بھلانے والا حادثہ بھولنے میں محض چند دن یا شاید کچھ سال درکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب کچھ بھول کر اپنی موجودہ زندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی رومیسا کے ساتھ بھی ہوا۔ فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ وہ چند ہی دنوں میں بالکل بھول کر مالا کی تلاش میں اس کے وجود کے اندر کہیں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے وہ دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور پر جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا جانے کہاں گم ہو گئی تھی جو ہر بار رومیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی مالا کو تلاشنے کی لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سال تک رومیسا کا دل یہی سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں حجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑا ہوا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے سو رہی تھی۔ حارث آفس کے کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور اس تنہائی میں رومیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے اپنی امی اور بہن سے بات کی فون پر، اور پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے پار جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ رومیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر اس لڑکی کے پیچھے لپکی جو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رومیسا بھی تیزی سے چڑھتی اوپر آئی۔ سرے شام ہی چھت پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رومیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب کو آن کیا، ہلکی سی پیلی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رومیسا تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا، خاموشی تھی، اور چھت بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی جب اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو ڈراتا رہتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رومیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ رومیسا ایک دم خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں حاجرہ کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ حارث کا فون تھا، تمہیں پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے اپنی خیریت بتا دو۔ بات کرتے کرتے انہیں احساس ہوا رومیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے، پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رومیسا نے انہیں کچھ دیر پہلے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا سب کچھ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں حاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو بیٹا، اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر بری طرح سے سوار کر لیا ہے، کہ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ درست کہہ رہی ہیں، رومیسا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا ہے، بلا وجہ ہی اس کے پیچھے اوپر بھاگی۔ میرا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے حارث سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رومیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید وہ کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل اس شمشان گھاٹ میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رومیسا اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شمشان گھاٹ سے باہر آیا۔ رومیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی۔ رومیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا یہ۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرے، لیکن اس کی آواز دینے سے پہلے ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رومیسا کو لگا وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہو گئی۔ اسی پل مالا پلٹی
اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمشان گھاٹ کی طرف جا رہی تھی کہ بارش کی بوندیں اس کے جسم پر گرنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کا جسم جل رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی بارش بالکل پسند نہیں ہے، یہ بوندیں مجھے جلاتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے آگ سے، میں جل رہی ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رومیسا نے آگے پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، اب بالکل خالی تھی ہر جگہ، کوئی نہیں تھا۔ اوہ میرے خدا! کی ایک جھجھری نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پہ گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور حارث دونوں ہاسپٹل میں اس کے پاس تھے۔ بقول حارث کے رومیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی چاہ کر بھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر حارث نے بنا اس سے کچھ کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور زندگی میں دوبارہ کبھی پلٹ کر وہ اس طرف نہیں آئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا، اس شمشان گھاٹ کے پاس۔ مالا کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ یہ سب جاننے کی اس کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک روح تھی جس کے ساتھ وہ عرصے سے باتیں کر رہی تھی۔ رومیسا کی